बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हज़रत मामून डॉक्टर हैदर अब्बास और आप देख रहे हैं हेल्थ आवर। हेल्थ आवर हफ्ते की से पहर तीन हर हफ्ते की से पहर 3 बजे आपकी खिदमत में ताज़ा स्टूडियो से पेश किया जाता है। इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं और आपके सवालात भी लेते हैं। ये इंटरेक्टिव शो है जिसके अंदर जो है वो हम आपकी कॉलें लेते हैं। हमारे कॉलर काफ़ी जो है लास्ट वीक हमने बात की थी एज़मा के ऊपर और आज हम दमा जिसे पाकिस्तान में कहते हैं। तो कुछ चंद बातें लास्ट वीक एज़मा के हवाले से रह गई थी, वो मैं चूँकि टाइम ख़त्म हो गया था तो बता नहीं चुका था। तो प्रोग्राम के शुरू में वो चंद बातें करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। आज जो हम बात करेंगे मेनली अर्थराइटिस के ऊपर कि जी जोड़ों में दर्द क्यों होता है, जोड़ों में दर्द किस लिए होता है। अर्थराइटिस होता है जिसे इंग्लिश मेडिकल टर्म्स अर्थराइटिस कहते हैं। अर्थराइटिस का मतलब है कि इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट, जोड़ों के अंदर जो सूजन होती है। और वो कई किस्म की सूजन हो सकती है, जोड़ जो हैं वो अक्सर इफ़ेक्ट होते हैं। कितनी टाइप का अर्थराइटिस होता है इस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे और जोड़ों में दर्द के क्या क्या असबाब हो सकते हैं और कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये बहुत कॉमन बीमारी है नाज़रीन जो है वो तो अक्सर हमने देखा है कि बेशुमार मेरे पेशेंट्स में और पाकिस्तान में सब जगह आपके घरों में देखा होगा कि ये जब जोड़ों में पेन होता है, ख़ास तौर से अगर आपके नी में पेन हो या आपके हिप में पेन हो या जो है वो जोड़ के बड़े एंकल जॉइंट में पेन हो या हाथों के जॉइंट पेन में हो, तो दैट्स अफेक्ट्स योर मोबिलिटी। आपका डे टू डे वर्क फंक्शन एबिलिटी भी इफ़ेक्ट हो जाती है और काफ़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है। आपको काम करने में खासी दुश्वारी होती है और ख़ास तौर से वो लोग जब एज आपकी बढ़ रही होती है और उनको अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है तो उनकी जो है फंक्शनल मोबिलिटी और ये सारा जो है वो उस पर इफ़ेक्ट होता है, जिससे काफ़ी जो है वो को डिस्ट्रेसिंग सिम्टम होना शुरू हो जाते हैं और लोग काफ़ी परेशान होते हैं। और ये बीमारी अनफॉर्चुनेटली ऐसी है कि इससे कोई निजात तो हासिल नहीं हो सकती। लेकिन अगर शुरू ही से आप इसकी तो हम टिप्स देंगे कि अगर अर्थराइटिस जॉइंट पेन से आप बचना चाहें तो वो कैसे बच सकते हैं, उसके क्या असबाब हैं जिनके ऐसे तरतीब आप कर लें या कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे वो आप करें तो उनसे आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो नाज़रीन लास्ट ऑफ टाइम हमने एज़मा के लिए बात की थी। एज़मा के अंदर हमने जनाब चंद बातें रह गई थी कि जनाब मैनेजमेंट के ऊपर हम बात कर रहे थे। रिलीवर से 2 टाइप्स की जो मैनेजमेंट होती है और पाकिस्तान में अक्सर ये कंसेप्ट है कि जी दमा जो है वो छूत की बीमारी है। तो मैं यहाँ क्लियर करता चलूँ लास्ट वीक से कि जी दमा छूत की बीमारी नहीं होती। दमा जो है वो बेसिकली लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर आपकी सूजन या इन्फ्लेमेशन होती है। ये बीमारी खांसने से, छींकने से एक से दूसरे शख्स को नहीं लगती है। ये मिसकंसेप्शन है कि जी दमा आपको अगर है तो इसके नज़दीक ना जाएं, ये बीमारी आपको ना लग जाए। वो और बीमारियां होती हैं जो आपको लग सकती हैं, ख़ास तौर से टीबी जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है। टीबी इज़ हाईली कंटेजियस बीमारी होती है, ये भी फेफड़ों को इफ़ेक्ट करती है। तो चूँकि पहले इतनी ज़्यादा तालीमात एजुकेशन नहीं थी बीमारियों का, लोगों को इतना ज़्यादा मालूम नहीं होता था, तो लोग ये जब मैं बचपन में हम होते थे तो कहते थे जी कोई भी सांस हो रहा है, खांसी हो रही है, बलगम आ रहा है तो शायद ये जो है वो सांस की बीमारी होगी और टीबी। जब तक आपको टीबी डायग्नोज ना हो, हाँ लेकिन पाकिस्तान में जो टीबी चूँकि जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, अगर आपके घर में ख़ानदान में किसी को टीबी डायग्नोज हुई है तो इसके लिए एडवाइस किया जाता है, डॉक्टर्स मशवरा देते हैं कि जी उस पेशेंट को आप आइसोलेशन में रखें, बच्चों को उस टीबी के मरीज़ से जो है वो दूर रखें ताकि जो है उसके खांसने से, छींकने से या क्लोज़ कंटेक्ट से, उसके बर्तन में के साथ खाना खाने से, उसके तौलिया या टेंसिस वगैरह या जो कपड़े, ये सारी चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करें या दूसरे लोग वो शेयर कर रहे हों तो उससे जो है वो टीबी की बीमारी एक से दूसरे को लग सकती है। लेकिन दमा हरगिज़ ऐसी बीमारी नहीं कि एक से दूसरे को लगे। तो ये तो बातें वो सारी क्लियर हो गई। जो दमे के ऐसा ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा रह गया था कि जी दमे की ट्रीटमेंट क्या होती है और क्या इसकी क्योर भी है या नहीं है, क्या इसका इलाज मुमकिन है। जी हाँ, इलाज इसका बिल्कुल मुमकिन है दमे का या एज़मा का, लेकिन ये बीमारी ख़त्म नहीं होती, ये रेमिशन में चली जाती है। रेमिशन का मतलब ये होता है कि जब बचपन में बच्चों को अगर यंग एज में दमा शुरू हो गया था या एज़मा शुरू हो गया तो हो सकता है कि जब वो बड़े हों तो उनका एज़मा के अटैक जो ख़त्म हो जाएँ और इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा ना हो, अगर डैमेज बहुत ज़्यादा लंग्स ना हो और आप एहतियात कर लें। जो रिस्क फैक्टर्स हैं एज़मा से, जो ट्रिगर फैक्टर्स करते हैं, जो उसको जो है एग्रवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, अगर आप मुसलसल उनसे अवॉइड करें और अपनी दवाएं डॉक्टर के मुताबिक जो आपको दी हुई हैं इन्हेलर का इस्तेमाल करते रहें तो फिर ये डेफिनेटली होगा कि जी आप दमे की बार बार अटैक से बच सकते हैं। तो उसमें चंद बातें मैं कहना चाहूँगा और उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पर आएंगे अर्थराइटिस के ऊपर कि जी उन तमाम ख़वातीन को, बच्चों को या हजरात को
جن کو ایزما پرماننٹ طور پہ ڈائگنوز ہو گیا ہے. ایزما کی ڈائگنوسس یوزلی عام طور پر کلینکل ہوتی ہے, سمپٹومیٹک ہوتی ہے. آج کل تو کچھ چھوٹے موٹے ٹیسٹ بھی اویلیبل ہیں, جیسے کہ اسپائرومیٹری وغیرہ کر کے ہم ڈیفرینشیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ COPD کرونک obstructive rare ڈیزیز تو نہیں ہے, اور یہ ایزما جو ہے ریورسبلٹی, اس میں الاسٹیسٹی جو ہوتی ہے لنگس کی ریورسبل ہوتی ہے, اور جب آپ انہیلر استعمال کرتے ہیں تو اس سے انفلمیشن کم ہو جاتی ہے. اور جب انفلمیشن, اس کا ایک یہی سب سے زیادہ آسان طریقہ اور آسان پریونشن ہے کہ اگر آپ کو دمہ ڈائگنوز ہو چکا ہے تو جو آپ کو ڈاکٹرز نے آپ کو انہیلر دیے ہوئے ہیں, جو پائپ جن کو کہتے ہیں گیس والے پائپ کہہ لیں یا انہیلر کہتے ہیں ہم اس کو, ایک بلو کلر کا ہوتا ہے جس کو سلبیٹم وینٹولن ہوتا ہے, اور اکثر عام طور پر تو خیر اور کلر بھی آ گئے ہیں جس میں براؤن کلر ہے, براؤن انہیلر, یا پھر ریڈ انہیلر جیسے سمبیکورٹ ہوتا ہے, یا پھر آپ کا جامنائی رنگ کا کلر سری ٹائپ جو کہتے ہیں. ہم UK میں رہتے ہیں تو میں یہاں کی بات کر رہا ہوں. یہ 3 انہیلر بعض اوقات اکثر لوگوں کو نام یاد نہیں ہوتے, تو جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ کون سے کلر کا جی آپ انہیلر استعمال کر رہے ہیں, تو اس سے ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ یا تو براؤن ہے تو ہو سکتا ہے کہ بیکلومیتھازون یا اسٹیرائڈ والا انہیلر ہو, اگر جو جامنائی کلر کا انہیلر ہے تو مور لائکلی سیٹائڈ انہیلر ہوگا, اگر لال انہیلر کی بات کی جا رہی تو ہو سکتا ہے سمبیکورٹ ہوگا. تو یہ ایک ذرا پیشنٹ سے ہسٹری یا معلومات کرنے کے لیے, انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے ہم اکثر ایسا کرتے ہیں, لیکن یوزلی ریکمنڈ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, اگر آپ کا دمہ کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ انہیلر پائپ لے کر کے ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ ڈاکٹر دیکھے کہ جی آپ کون سی دوائیں کھا رہے ہیں, اور اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو نیکسٹ کون سا اسٹیپ جو ہے وہ آپ کریں. تو ہم UK میں رہتے ہیں, ہم گائیڈ لائنز برٹش سوسائٹی گائیڈ لائنز یوز ہوتی ہے. ایزما کے ٹریٹمنٹ کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے 3 سے 4 اسٹیپ میں. اسٹیپ 1 ٹریٹمنٹ, اسٹیپ 2, 3 اور 4. اسٹیپ 1 جو ہے اس میں صرف برونکو ڈائلیٹر یا شارٹ ایکٹنگ برونکو ڈائلیٹر جیسے وینٹولین وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں. یہ بہت ہی مائلڈ ٹائپ کا جن لوگوں کا ایزما ہوتا ہے اس کو استعمال ہوتے ہیں. اکثر ان کے جب کبھی کبھار ان کو سمپٹم ہوں تو ان کو اکثر علامات دمے کے بار اٹیک نہیں ہو رہے ہوتے, کبھی کبھار علامات ہو جاتی ہیں جیسے ایکسرسائز انڈیوس سانس پھول گیا یا ویزی ہو گئی, تو جیسے ہی وہ بلو انہیلر لے لیتے ہیں ان کا سمپٹم ہوتا ہے اور اکثر ان کو اٹیک نہیں ہوتے. جو سیکنڈ, اگر اس سے آپ کا کنٹرول نہیں ہو رہا, آپ بلو انہیلر سلبیٹامول بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں, تو اس کے لیے پھر ہم نیکسٹ اسٹیپ کی ٹریٹمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ جی اگر فرسٹ اسٹیپ پر ٹریٹمنٹ نہیں تو سیکنڈ اسٹیپ میں اس کو اسٹیرائڈ انہیلر جو ہے وہ ایڈ کر دیا جائے, جس میں آپ کا بیکلامیتھازون یا اس طرح کے جو کلینل وغیرہ یا کویوار انہیلر ٹائپ کی جو چیزیں آتی ہیں وہ اس میں شامل کی جاتی ہیں. اچھا, تیسرا پھر اگر اس سے بھی آپ کا جو یوزلی اسٹیرائڈ کا ڈوز جو ہے ایک پف صبح ایک پف شام ہوتا ہے. یہ سارا ڈوز ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹس کے سمپٹمس یا علامات کیسی ہیں اور کون کون سے کتنا ڈوز اس کو ملنا چاہیے. یہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر اس اسٹیپ پہ بھی آپ کا کنٹرول نہ ہو رہا ہو تو اسٹیپ 3 آتا ہے. اسٹیپ 3 کے اندر آپ کا لانگ ایکٹنگ برونکو ڈائلیٹرس ہوتا ہے جو کہ آپ کے لنگس کو 12 گھنٹے تک جو ہے وہ ایئر ویز کو اوپن کر کے رکھتا ہے, اس لیے اس کو لانگ ایکٹنگ کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ کا پھر جو ہے اکثر یہ لانگ ایکٹنگ جو ہے وہ کمبینیشن انہیلر ہوتا ہے جس میں اسٹیرائڈ بھی پڑا ہوا ہوتا ہے. چونکہ دمہ جیسے میں نے کہا کہ ایزما میں انفلمیشن ہوتی ہے تو اکثر ہم جوائنٹ انہیلر استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم ساتھ ساتھ لنگس کو ایئر ویز کو کھولے بھی رکھیں اور اس کے اندر جو دوسری دوا ہے ساتھ میں اسٹیرائڈ تاکہ وہ لنگس کی انفلمیشن کو کم سے کم رکھیں. تو یہ تو ہو گئی اسٹیپ 3 ٹریٹمنٹ. اسٹیپ 4 پھر آگے جا کے کہ جی آپ کا ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ آ جاتی ہیں. اس میں تفصیل میرے پاس نہیں کہ میں تفصیل سے آپ کو ان پہ باتیں بتا سکوں. تو یہاں امپورٹنٹ اس بات کی ہے کہ اگر آپ کو جو ہے وہ دمہ کنٹرول میں نہیں ہے تو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں. جو اگریویٹنگ فیکٹر ہے, ٹھنڈ سے بچیں, یا کوئی چیسٹ انفیکشنس ہیں یا اوور کراؤڈنگ فلو وغیرہ, ٹھنڈی کے موسم میں جو ٹھنڈ میں کولڈ وغیرہ ٹریگر ویکٹر فیکٹر ہوتے ہیں, اگریویٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں, ان سے اگر پولن سے پولیوشن سے آپ تھوڑا سا احتیاط کریں تو آپ ان تمام اٹیک ہونے سے بار بچ سکتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا جناب دمے کا خلاصہ. انشاءاللہ کسی پروگرام میں آپ سے بات کریں گے ہم آگے چل کر کے کسی بھی کرونک obstructive rare ڈیزیز کیا ہوتی ہے جس کی بھی علامات اس جیسی ہی ہوتی ہیں. لیکن یاد رکھیے گا یہاں کے کرونک obstructive rare ڈیزیز جو ہے وہ اکثر سگریٹ نوشی یا اسموکنگ کی وجہ سے پروڈیوس ہوتی ہے, اور یہ اکثر ان لوگوں میں جو 30 سے 35 سال سے اوپر کے لوگ ہوتے ہیں, پچھلے 8 یا 10 سال یا اس سے زیادہ اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی زیادہ وہ اسموکنگ کرتے ہیں, ان لوگوں میں یہ بیماری کامن ہوتی ہے. اس کی علامات دمے سے ایزما سے ملتی جلتی ہوتی ہیں, تو بعض اکثر اوقات فزیشین جو ہیں وہ اس کو ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ کی بیماری اگر جو ہے وہ بچپن ہی سے شروع ہو گئی تو مور لائکلی ہے کہ ایزما ہو. ایزما بچپن میں ضروری نہیں کہ ڈائگنوز ہو, آگے لیٹر آن لائف کے اندر بھی جا کے ڈائگنوز ہو سکتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اس کے اندر لنگس کی جو ہے وہ
ریورسبلٹی الاسٹیسٹی ریورسبل ہوتی ہے، برونکو ڈائلیشن سے دواؤں سے اس میں لنگس کی اپنے نارمل پوزیشن میں آ جاتا ہے، لیکن جو سی او پی ڈی وہ یا ایمفیسیما وغیرہ جو کچھ اور لنگس کی بیماری ہوتی ہے اس میں مسلسل لنگس اپنی الاسٹیسٹی کو کھو دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لنگس سے غبارے کی طرح ہے، اس کے اندر ہوا بھرے تو وہ پھولتا ہے، ہوا نکل جائے تو وہ سکڑتا ہے اور وہ اپنی نارمل شیپ میں آ جاتا ہے۔ تو جب یہ لنگس اپنی الاسٹیسٹی سے جو کھو دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لنگس جو ہے جو پھیلتا ہے، ہوا بھرتی ہے اس کے اندر تو پھیلتا ہے، لیکن جب واپس سکڑنے کے موقع آ رہا ہوتا ہے تو لنگس کے اپنی الاسٹیسٹی ہونے کی وجہ سے لنگس پراپر اپنی نارمل شیپ میں سکڑتا نہیں ہے ٹھیک سے، جس کی وجہ سے بے شمار ایئر جو ہے آپ کے لنگس میں ٹریپ ہو جاتی ہے یا وہاں بچی رہتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سانس کے اندر جو ہے وہ آکسیجن میں ایکسچینج میں لنگس کے لیول کے اوپر تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور پراپر آکسیجن کی جسم میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سی او پی ڈی میں اکثر ایسا ہوتا ہے، ایمفیسیما کے لنگس جو ہے وہ پراپر مکمل اپنی شیپ میں نہیں آ رہے ہوتے۔ تو یہ ہمارے آج ریمیٹ سے آؤٹ ہے، آج ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، کسی اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک یا اس کے فالنگ پروگرام میں سی او پی ڈی اور ٹی بی کو دونوں کو ملا کر بات کریں گے۔ تو ناظرین یہاں اب ہماری ٹیلیفون لائنز جو ہیں وہ کھل چکی ہیں، تو آپ جو ہیں جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ جب ہے ارتھرائٹس کے متعلق جوائنٹ میں پین کیوں ہوتا ہے اور اس کے تمام اسباب پہ بات کریں گے۔ تو آپ کالر جو ہیں وہ ان سے ایک بار شروع میں گزارش کر سکوں گے، جب آپ کال ملائیں تو پلیز اپنے ٹیلی فون ٹی وی والیوم کو بند کر لیا کریں، کیونکہ ہم آپ کو سن نہیں پا رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر خاصا مشکل، آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہے اس سے، اور میں آپ کی آواز نہ سن پاتا ہوں اور نہ آپ کو جواب صحیح سے دے پاتا ہوں، تو ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے اس سے۔ تو یہ مہربانی کیجیے گا کہ جو بھی کالر آئیں پہلے اپنا میک شیور کرنے کہ ٹی وی کے والیوم کم کر لیں تاکہ ہم آپ سے ٹھیک سے بات کر سکیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو یہاں پہ گائیڈنس دیں، زیادہ سے زیادہ آپ کو انفارمیشن دیں تاکہ آپ کو یہ ہیلتھ امپروو آپ کر سکیں۔ اس پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم آپ کو ہیلتھ کی ٹپس دیتے رہیں تاکہ آپ کیسے صحت مند رہیں، اور کیسے جو ہے کہتے ہیں جی زندگی ہزار نعمت ہے اور صحت جو ہے وہ بھی ہزار نعمت۔ تو جناب ہم باتیں واپس آتے ہیں ارتھرائٹس کے اوپر، جوڑوں کے پین کے اوپر کہ ارتھرائٹس کیا ہوتا ہے۔ ارتھرائٹس جو ہے پڑھا، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ارتھرائٹس جو ان کی انفلمیشن کو کہتے ہیں، دو ٹائپس کا ارتھرائٹس ہوتا ہے ناظرین اور سامعین، کہ ایک تو ارتھرائٹس ہوتا ہے جو آپ کی جیسے عمر آپ کی بڑھتی ہے، جیسے کہ 45 سال کی عمر کے بعد جوڑوں کے اندر ویئر اینڈ ٹیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس ٹائپ کے ارتھرائٹس کو اکثر جو ہے وہ اس کو آسٹیو ارتھرائٹس کہا جاتا ہے، جو موسٹ کامن ارتھرائٹس ہے۔ یہ جوڑوں کا پین ہے آپ کے، یہ جو آسٹیو ارتھرائٹس ہے زیادہ سے زیادہ 11% آپ کے ہپ جوائنٹ کو اور تقریباً 24% آپ کے جو بڑے جوائنٹ ہیں، ہپ جوائنٹ جو آپ کے کولہے کا جوڑ ہے اور نی جوائنٹ جو آپ کے گھٹنے کا جوڑ ہے، ان دو میجر جوائنٹ جو ہیں جو آپ کو لے کر کے چل رہے ہوتے ہیں، جس سے آپ کی موبلٹی پاسبل ہوتی ہے، ان دونوں جوائنٹس کو موسٹ کامنلی افیکٹ کرتا ہے آسٹیو ارتھرائٹس۔ تو یہ کسی اور جوائنٹ کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے، اس میں ہینڈ جوائنٹ بھی انوالو ہو سکتے ہیں، آپ کا ٹو بھی انوالو ہو سکتا ہے، اینکل وہ جوائنٹ بھی انوالو ہو سکتے ہیں بات، لیکن اس میں تفصیل سے نہیں جائیں گے کیونکہ ارتھرائٹس کی بے شمار ٹائپ ہیں۔ جیسے ٹو وغیرہ یا بڑا انگوٹھا آپ کا پیر کا انوالو ہو تو وہ اکثر گاؤٹی ارتھرائٹس اس کو کہتے ہیں، جس کے بے شمار ڈفرینٹ ریزنس ہوتے ہیں۔ اچھا یہ تو ہو جائے آسٹیو ارتھرائٹس ہو گیا جی، گاؤٹی ارتھرائٹس ہو گیا۔ ایک کچھ لوگوں کے اندر اسکن کی بیماری ہوتی ہے، سوریاسس اسکن کنڈیشن ہوتی ہے، جس میں ریڈ سے لال کلر کے ڈیمارکیٹ ویل ڈیمارکیٹ بارڈرز ریڈ تک قلم کے اسکن کے دھبے ہوتے ہیں، اور یہ سوریاسس جو ہے اکثر بعض اوقات یہ سسٹمک ڈیزیز ہے اور یہ جوڑوں کو بھی افیکٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار ڈیزیزز ہیں، آٹومین ڈیزیز جیسے کہ SLE ہے، سسٹم لیوپر ارتھومیٹس ہے، اینی ادر آٹو اینٹی باڈی ڈیزیزز بھی بے شمار ہو سکتی ہیں جو جوڑوں کو افیکٹ کر سکتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو ادر ٹائپ کا ارتھرائٹس ہے کہ جو کہ زیادہ کامن ہے اور ارلی ایج میں آتا ہے، اور یہ ارتھرائٹس اکثر خواتین میں بہت زیادہ کامن ہوتا ہے، اس کو آٹومین ڈیزیز کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمیں اس کی تھیوریز ہیں اور کچھ کنسپشنس ہیں یا پوسٹولیشنس ہیں کہ جناب اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، کال لے لیتے ہیں جی۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے تو دوبارہ کال ملا لیجیے۔ تو جی ہم بات کر رہے تھے یہ کہ کیا نام ہے رومیٹائڈ ارتھرائٹس۔ رومیٹائڈ ارتھرائٹس کیا ہوتا ہے؟ رومیٹائڈ ارتھرائٹس بیسیکلی ایک ارتھرائٹس کی ٹائپ ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ آٹومین کہتے ہیں۔ اس میں جو ہے اکثر آپ کے جسم کے اندر ایک پروٹین پیدا شروع ہو جاتا ہے، پروٹین جوڑ کے اندر آٹو اینٹی باڈی اور پروٹین کا ریئیکشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جوڑوں کے اندر انفلمیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ انفلمیشن جوڑوں کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ اس کی علامات اکثر یہ ہوتی ہیں کہ جب صبح کو آپ
آپ اٹھتے ہیں تو خاص طور سے یہ ہاتھوں کے جوائنٹ کو جو اسمال جوائنٹس آف دا ہینڈس ہیں بہت کامنلی افیکٹ کرتا ہے. یہ جو ان خواتین میں بہت زیادہ کامن ہوتا ہے. اور اس کی تیسری علامت یہ ہے کہ جناب آپ صبح اٹھتے ہیں تو ہاتھ آپ کے بہت نم اسٹف ہوتے ہیں اور آپ کو کافی مشکل ہوتی ہے. کالر ہیں ہمارے ساتھ, کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہیلو. وعلیکم السلام, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی آپ ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے ہیں. جی آپ پروگرام لگا ہوا ہے. جی آپ لائیو ہیں شو میں. ڈاکٹر عباس سے میں بول رہا ہوں, آپ سوال کیجئے, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ سانس کا مسئلہ ہے تو یہ پوچھنا تھا. سانس میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے سسٹر, اور آپ کہاں پاکستان سے بول رہی ہیں؟ کون سے شہر سے پاکستان سے بات کر رہی ہیں؟ جی پاکستان سے بول رہے ہیں, چکوال سے. اچھا پاکستان چکوال سے, ٹھیک ہے جی. تو آپ کو سانس کی جو تکلیف ہے, آپ خود اپنے بارے میں بات کر رہی ہیں, کسی اور کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں؟ یہ اپنے بارے میں. تو سسٹر آپ کی عمر کتنی ہے, اور آپ کو کوئی سانس کی بیماری, دمہ یا کوئی اور ایسی بیماری ڈائگنوز ہوئی ہے یا نہیں؟ ہیلو, کال ڈراپ ہو گئی ہے. آپ نے, ہمارے سسٹر تھیں پاکستان چکوال سے, آپ کال کر رہی تھی. بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئیں. میں سمجھ نہیں پایا کہ آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کو سانس میں تکلیف ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جی سانس میں تکلیف ہونا تو میرے لیے کھانا خاصا مشکل ہے. میں نے دمے کے اوپر بات کی تھی. تو سانس میں جو تکلیف ہوتی ہے, یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کی عمر کتنی ہے اور آپ کو اور کون سی بیماریاں ہیں. اگر آپ کو سانس میں تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے بے شمار اسباب ہو سکتے ہیں. سانس میں اچانک سے تکلیف ہو جائے تو چیسٹ انفیکشن ہو سکتا ہے, نمونیا ہو سکتا ہے. انڈر لائن آپ کو ایزما ہو تو اس کی وجہ سے سانس میں تکلیف ہو سکتی ہے. انڈر لائن آپ کو دل کی بیماری ہو تو اکثر پھیپھڑوں میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے بھی آپ کا سانس پھول سکتا ہے. خون کی کمی ہو, اس کی وجہ سے سانس پھول سکتا ہے. اور جناب اس کے علاوہ اگر لنگز میں آپ کو COPD ہو, اس کی وجہ سے سانس پھول سکتا ہے. کوئی TB کی بیماری انڈر لائن چل رہی ہو, سانس پھول سکتا ہے. اکثر جو دل کی بیماری, نہ لنگس ہارٹ فیلور نہ بھی ہو, جو نارمل اسکیمک ہارٹ ڈیزیز جس کو کہتے ہیں, انجائنا جس کو کہتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی آپ کا سانس پھول سکتا ہے. تو سانس پھولنے کی جو ہے سسٹر وہ بے شمار اسباب ہیں. یہاں میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کو سانس میں دقت ہوتی ہے اور سانس پھول رہا ہے تو آپ کسی اچھے ڈاکٹرز کو, وہاں فزیشین کو دکھائیں. ایک اور کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں, میرا نام اظہر ہے, مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں. جی مدر مجھے آپ کے لیے آرتھرائٹس پہ 2 کوشچن کرنے تھے. جی یہ تھا کہ آسٹیو آرتھرائٹس میں جو پوزیشن ہوتی ہے اس میں کون سی آپ کی جنرل ریکمنڈیشن ہے کہ جس سے آرتھرائٹس کا پین اور اس کی لانگیویٹی جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو ایز سچ. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ NHS پہ وہ کون سا کرائٹیریا ہے جس کی بیسس پہ وہ الٹیمیٹلی آپ کو نیو ریپلیسمنٹ کو فالو اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جناب, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. مدر صاحب ہمارے ساتھ مانچسٹر سے شامل ہوئے. ایک اور مدر صاحب ہمارے ساتھ مانچسٹر سے شاید کال تھی آپ کی, مجھے پتہ نہیں ایگزیکٹلی, لیکن آپ نے بہت اچھے سوال کیا. آپ نے 2 سوال پوچھے کہ جی آسٹیو آرتھرائٹس جو ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہے, اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے, یا اس کی جو پروگریشن کو کیسے روک سکتے ہیں. تو پہلے مدر صاحب آپ پروگرام دیکھتے رہیے, میں تھوڑے سے چند ایگریویٹنگ فیکٹر یا رسک فیکٹرز کے اوپر بات کر لیتا ہوں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے آسٹیو آرتھرائٹس ہوتا ہے. تو آسٹیو آرتھرائٹس سے کہ پروگریشن اگر آپ کو ہے, بیسیکلی جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ آسٹیو آرتھرائٹس جو ہے یہ نارملی ویئر اینڈ ٹیئر جس کو جوائنٹ میں کہتے ہیں. اکثر جو آسٹیو آرتھرائٹس اگر آپ سب کچھ بھی ہیلتھی ہیں اور کوئی رسک فیکٹرز آپ کو نہیں ہیں تو 45-50 سال کی عمر کے بعد آتا ہے. تو پہلے رسک فیکٹر سے بات کر لیں گے. اگر آپ رسک فیکٹرز آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے, اگر ان سے آپ پرہیز کر لیں گے یا ان چیزوں سے آپ دور رہیں گے یا وہ آپ کے جسم کے اندر موجود نہیں ہیں, تو آرتھرائٹس آپ کو ہوگا ہی نہیں, یا پھر بہت زیادہ لیٹ عمر میں جا کر کے ہوگا. تو جناب آسٹیو آرتھرائٹس کے ایک تو جینیٹیکل فیکٹرز ہوتے ہیں. جو جینیٹیکل فیکٹرز ہوتے ہیں یہ تو جیسے کہ آپ جین کیری کر رہے ہیں, آپ کے والدین کو آسٹیو آرتھرائٹس تھا, آپ کے بہن بھائیوں کو آرتھرائٹس تھا, نانا دادی کو تھا, تو وہ ایک جینیٹیکل فیکٹر ہے جو آپ کیری کرتے ہیں, ان میں آپ تھوڑا سلائٹلی آپ کا رسک ہوتا ہے. لیکن آسٹیو آرتھرائٹس جو
زیادہ ہے، جینیٹیکل انوائرمنٹ اس میں بہت کم ہے، یہ زیادہ تر جو ہے آپ کے رسک فیکٹرز جو ہیں یا آپ کی جو لائف اسٹائل ہے اس سے بہت زیادہ کامن ہے۔ جو کانسٹیٹیوشنل فیکٹرز ہیں اس میں ایک تو ایجنگ فیکٹرز ہیں، جیسے جیسے ہم اولڈ ہوتے ہیں، جیسے ہم مشین لیتے ہیں، فریج لے لیتے ہیں، واشنگ مشین لیتے ہیں، تو جناب جب مشین جو ہے وہ آہستہ آہستہ پرانی ہونا شروع ہوتی ہے تو اس کے اسپیئر پارٹس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کا جو ہے جسم یہ بھی ایک مشین کے مانند ہے، جیسے کہ آپ نے ایک مشین لے لی اور اس کے اندر جناب آپ نے جو ہے وہ فریج یا گاڑی، اب میں اکثر اپنے مریضوں کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ ایم او ٹی کا جو ہے رواج ہے کہ اگر آپ کی گاڑی 3 سال پرانی ہو تو آپ کو ایم او ٹی کروانی پڑتی ہے۔ گورنمنٹ کہتی ہے جی آپ ایم او ٹی کے بغیر گاڑی روڈ پر نہیں لا سکتے۔ اس کا اسباب یہ ہوتا ہے کہ 3 سال پرانی گاڑی ہو گئی، میک شیور کر لیں، چیک کروا لیں کہ اس کا کوئی اسپیئر پارٹ تو خراب نہیں ہے، کوئی بریک تو خراب نہیں ہے، کوئی لائٹ تو خراب نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ سمپل مثال ہے، جب ہماری جو انسان کی جو ہے ہماری مشین بھی ایک انسان کے جو جسم ہے، جو اعضاء ہیں، یہ بھی ایک مشین کی طرح ہیں اور مسلسل کام کر رہے ہیں۔ اس میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ہم اولڈ ہوتے چلے جاتے ہیں، ہماری عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو ہمارے جوائنٹس آہستہ آہستہ ان میں ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے، اور وہ ویئر اینڈ ٹیئر ایک ارتھرائٹس کا سبب بنتے ہیں۔ سب سے میجر ریزن ارتھرائٹس کا یہ ہوتا ہے کہ ایجنگ فیکٹر۔ تو اس میں آپ ایجنگ فیکٹر کو تو جناب ریڈیوس نہیں کر سکتے کہ آپ ایج تو بڑھنی ہی ہے، سب کی بڑھنی ہے، میری بھی بڑھنی ہے، آپ کی بھی بڑھنی ہے، سب کی بڑھ رہی ہے، اس کو تو ہم نہیں کر سکتے۔ ایجنگ فیکٹرز میں اگر آپ سب سے جو دوسرا میجر رسک فیکٹرز ہیں وہ خواتین میں یہ ارتھرائٹس زیادہ کامن ہوتا ہے۔ جو سب سے زیادہ پریونٹر فیکٹر ہے جس میں آپ ارتھرائٹس، آسٹیو ارتھرائٹس کی پروگریشن کو روک سکتے ہیں، مطلب صاحب آپ کے سوال کا جواب وہ یہ ہے کہ جی اگر آپ جو ہے وہ موٹے نہیں ہیں، اوبیسٹی نہیں ہے، اگر آپ اپنا ہیلدی لائف اسٹائل آپ نے رکھا ہوا ہے، آپ جو ہے وہ کھانا بالکل ٹھیک سے کھاتے ہیں، ایکسرسائز معمول سے کرتے ہیں، آپ فٹ ہیں، آپ جو ہے وہ موٹاپا نہیں ہے آپ کو اور اوبیسٹی نہیں ہے، تو اوبیسٹی موٹاپے کی وجہ سے ابھی میں بتاؤں گا آگے چل کے کہ کیوں جوائنٹ ارلی ڈیمیج ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب آپ کے اگر کچھ لوگوں میں ہائی بون ڈینسٹی کہتے ہیں رسک فیکٹرز بنتی ہے آسٹیوارتھرائٹس کی، لو ڈینسٹی بونز کے اندر ہو، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بونز کے اندر بہت زیادہ کیلشیم منرلائزیشن ہو گئی آپ کی، یا بونز آپ کی بہت زیادہ ویک ہو گئی، لیس منرلائزیشن آف دا کیلشیمس ہو گئی، تو یہ ڈینسٹیز کو ظاہر کرتے ہیں، جو کہ اسپیشل ایک اسکین ہوتا ہے ڈیکسا اسکین وغیرہ پہ بون کی ڈینسٹی کا پتہ لگایا جاتا ہے کہ بون تھن تو نہیں ہو گئی، یہ بہت زیادہ تھک تو نہیں ہو گئی۔ یہ ایج سے بھی اس کے اوپر افیکٹ پڑ سکتے ہیں، جس میں اوسٹیوفائٹس وغیرہ جیسے کہ جوائنٹ کے اندر بننا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ جوائنٹ میں جو ہے وہ کا نام ہے فرکشن پیدا کرتے ہیں جس سے پین ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں پروگریشن اس کے علاوہ جو رسک فیکٹرز ہیں لارجلی بایو میکینیکل رسک فیکٹرز میں ہیں، جیسے کہ آپ کو بچپن میں کسی نی جوائنٹ کے اوپر آپ کو فٹ بال کھیلنے میں اکثر آسٹیوارتھرائٹس جو یہ فٹ بالر ہوتے ہیں ینگ ایج کے اندر، چونکہ ان کو بہت زیادہ اسپورٹس انجری ہوتی ہیں، ان کے زیادہ جوڑوں کا، نی کا، پیر کا، ان کا بھاگ دوڑ کا کام ہوتا ہے، یہ پروفیشنلز ہیں، اوور یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے جوائنٹس کو، تو ان لوگوں میں آسٹیوارتھرائٹس ارلی ایج میں آ جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ 40-50 کے آس پاس پہنچ رہے ہوتے ہیں تو یہ ان میں آسٹیوارتھرائٹس بہت زیادہ کامن ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فیکٹری ورکر ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ استعمال کر رہی ہیں، جس کو کہتے ہیں ریپیٹیٹیو سنڈروم، آپ کوئی ہاتھ یا کوئی پرٹیکولر نی جوائنٹ یا پیر جوائنٹ، کوئی سا بھی ایسا آپ کا جوائنٹ، جیسے کہ آپ مشینسٹ ہیں، مشین کے اوپر پیر بیٹھے ہوئے سارا دن کپڑے سی رہے ہیں، پیر کا استعمال ہے، ہاتھ کا استعمال ہے، یا خاص طور سے دفتر میں کام کرنے والے جو ہے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دن رات جو ہے وہ کرنا میں آفس میں کمپیوٹر کی طرف آپ نظر رکھی ہوئی ہے، تو یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں۔ اوور یوز آف دا جوائنٹ کی وجہ سے نیک کے اندر ارتھرائٹس آ سکتا ہے، اوور یوز آف ہینڈس کے اندر ارتھرائٹس آ سکتا ہے۔ ایک اور کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ ہلو، اسٹوڈیو میں بات ہو سکتی ہے؟ جی بات ہو رہی ہے جی، آپ ہیلتھ ہاور میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی جی پوچھیے، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ لائیو ہیں جی۔ جی شہزاد بات کر رہا ہوں کیمرے سے۔ جی شہزاد صاحب، جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں شہزاد صاحب؟ پوچھیے، جواب۔ میرے چیسٹ میں اور سیم پیچھے والی سائڈ پہ بہت سخت درد ہو رہا، جس سے مجھے موومنٹ میں بہت پرابلم ہو رہی۔ نہیں، چیسٹ کے فرنٹ حصے میں، رائٹ سائڈ پارٹ آف دا چیسٹ یا لیفٹ سائڈ آف دا چیسٹ؟ رائٹ، سیم ٹائم ایٹ دا بیک اینڈ بیک سائڈ ایز ویل۔ Right, تو آپ کے رائٹ سائڈ آف دا چیسٹ اینڈ دس پین ریڈیٹڈ ٹو دا بیک آف دا چیسٹ، اور ریب کیج میں جہاں پسلیاں ہیں آپ کی اس میں بھی درد ہو رہا ہے؟ نہیں، ادھر نہیں ہو رہا۔ تو کوئی سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے آپ کو؟ جی، تو سانس اندر لینے میں بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ جب لمبا سانس لیتے ہیں تو آپ کو چیسٹ ہرٹ کرتی ہے بہت زیادہ؟ جی۔ تو یہ بتائیے کہ آپ یہ کتنے دنوں سے تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، درد کتنے دنوں سے ہے؟ یہ 1-2 دن ہوئے۔
تو کوئی چوٹ لگی تھی, گرے تھے, کوئی ایسی وزن تو نہیں اٹھایا؟ کوئی چوٹ نہیں, کوئی ایسا نہیں. کوئی جم وغیرہ میں ایکسیسو ایکسرسائز وغیرہ کچھ نہیں کیا؟ جی. کام کیا کرتے ہیں آپ؟ کام فزیکل ہے, ہارس ریسنگ میں. اچھا ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھتے رہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. جی اوکے, بہت شکریہ شہزاد صاحب کی کال کا. آپ شہزاد صاحب کیمرے سے بات کر رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی میں آپ کو دوں گا جواب, تھوڑا سا میں وہ کمپلیٹ کر لوں جو اسٹیٹس کی. تو یہ وہ اپنا جو ہے مدر صاحب پروگریشن کو اس طرح سے روک سکتے ہیں کہ اگر ارلی ایج میں آپ کو موٹاپا نہ ہو, ٹین ایج آج کل تو اوبیسٹی ٹین ایج سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, اس لیے ہم کوشش ایڈوائز کرتے ہیں کہ بچوں کا وزن کنٹرول میں رکھیں, ان کی میٹھی چیزوں سے بچائیں, ان کو کھیلا کود میں زیادہ لگائیں, ان کو ایسی گیمز میں لگائیں جن سے ان کا وزن بچپن ہی سے کنٹرول میں رہے. اگر بچپن میں آپ کا وزن بڑھ جائے تو جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے تو وزن تو ویسے ہی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کا ویسا میٹابولک روڈ جو ہے, جو چیزیں آپ کھاتے ہیں, میٹابولزم آپ کا آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے لیٹر لائف کے اندر جا کے, تو وزن آپ کو پرون ہوتا ہے. جن لوگوں کی سیڈنٹری لائف ہے ان میں بھی یہ مسائل ہوتے ہیں. تو ایک لاسٹ کالر ہیں ناظرین, ہمارے پروگرام کا اب جو ہے وقفے کا ٹائم ہو رہا ہے, تو بریک کا ٹائم ہونے والا ہے, تو میں ایک لاسٹ کال پاکستان سے آ رہی لے کے پھر ختم کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی صاحب میں کوٹکو ضلع مظفر گڑھ پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. یہ کوئی میری بیوی کا مسئلہ ہے ارتھرائٹس کا. جی 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 کتنی عمر ہے ان کی؟ تقریباً 23 ایئر ایج ہے. 23 ایئرس ایج ہے. اچھا, اور کیا ہے, کیا تکلیف ان کو؟ رومیٹائڈ ارتھرائٹس تو نہیں ڈائگنوز ہوا؟ یہ چیک تو نہیں کرایا, ہم دیہات میں لیتے ہیں اکثر پین کلر ٹیبلٹ لے کے بڑے کھاتے ہیں. ابھی بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو ان کا چھٹی بھی ہے, موٹی بھی ہے. ہاں یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا مظفر صاحب کہ ان کا وزن تو بہت زیادہ نہیں ہے. جی ہے, ان کے ایج سے تو کچھ زیادہ ہی ہے. اچھا ایج سے زیادہ ہے. اور یہ جوڑوں میں جو ان کے درد ہو رہا, کون سے جوڑوں میں درد ہو رہا؟ پیروں میں, لی میں, ہاتھوں میں, یا کہاں درد؟ یہ نی جوائنٹ میں ہوتا ہے کہ تو یہ ٹخنوں پہ پاؤں میں زیادہ درد ہوتا ہے, ہلکا ہلکا ٹمپریچر بھی اکثر رہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا نی میں زیادہ ہوتا ہے, اینکل جوائنٹ میں جو پیر کے جوڑ ہیں ان میں زیادہ, ٹخنوں میں ہوتا ہے, اور آپ کے ہاتھوں میں تو جب یہ صبح کو اٹھتی تو ہاتھوں میں تو ان کے درد نہیں ہوتا, یہ ہینڈ جو ہاتھ جو ہیں وہ اسٹف تو نہیں ہو جاتے؟ جی نہیں بالکل نہیں, یہ نی جوائنٹ سے نا نیچے ٹخنوں میں درد رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں ایگزیکٹ جواب تو شاید میں آپ کو گائیڈ لائن دے دوں گا, بتا دوں گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کے کال کا. شکریہ. جی سر. اوکے جی. ناظرین یہاں ہمارے ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے, تو اب پکائی کالیں جمع ہو گئیں. شہزاد صاحب آپ پروگرام دیکھتے رہیں, آپ کو چیسٹ پین ہو رہا ہے, آپ کو کیا کرنا چاہیے, اور جو ہے مظفر صاحب کا بھی جواب رہ گیا ہے کہ نی ریپلیسمنٹ کا کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے اس کے اوپر, اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے. تو اس کو پہلے کہ میں ختم کر کے کہ جی آپ کو پروگریشن آسٹیوارتھرائٹس کا اسی طرح سے روک سکتے ہیں کہ آپ اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھیں, اور جن لوگوں کو آسٹیوارتھرائٹس ہے اگر وہ وزن کم کر لیں, میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کا 40-90 کے لیے 100 کلو وزن ہے, اگر آسٹیوارتھرائٹس کے, اور 60 سال 70 سال اگر آپ کی عمر ہے, اگر آپ 10 کلو اگر اپنا وزن کم کر لیں تو 30-40% آپ کے سمٹمس جو ہے ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. موٹاپا سب بیماریوں کی ماں ہے, اگر آپ کو موٹاپا ہو تو آپ کے بیماری جو بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, ہم بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی.